रहाई अमल कोर्ट में अमल महफूज हैं क्योंकि अदालत ने कोई रिलीफ अभी नहीं दिया। तो अब आपकी रहाई अमल कोर्स अगर मेडिकल बोर्ड चीफ कमिश्नर की अदालत ने बनाया था, अगर वो भी फैसला करता है कि मुंतकिल नहीं किया जाएगा, तो आपकी रहाई अमल कोर्स जो है वो अब क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि अब नजरें आपके वर्कर्स भी उसके ऊपर है। देखें, नज़रें जो हैं पूरे पाकिस्तान की अदलिया पर है। फ़िलहाल अदलिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। डोगर साहब को जिसने रमज़ान की हालत में और मेरी रोज़ी की हालत में मेरा सलाम लेना भी गवारा नहीं किया, उसको भी एहसास करना चाहिए। जो मेरे कबीले का है जस्टिस यहया अफरीदी साहब, और हम कबायली हमेशा जो हैं पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, गैरतमंद कौम हैं। उसने भी रमज़ान में रोज़े की हालत में मुझसे मिलना गवारा नहीं समझा। उसको भी ये एहसास करना चाहिए कि हमारे जो मुतालबे हैं वो जायज़ हैं। हम कोई गैर कानूनी, हम कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो मुल्क के साबका वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन हैं, उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपने ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज हो, बस ये हमारा मुतालबा है। अगर ये मुतालबा भी नहीं माना जा रहा, हमारे मैंडेट पर डाका भी डाला जा रहा है, हमारे लोगों को नायल भी किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी कोई नहीं उठा सकता, आज़ाद कोई बोल भी नहीं सकता, मुसलसल एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश भी की जा रही है, और फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि हम खामोश रहें। फिर हमने खामोश नहीं रहना। फिर सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात या जो है सिर्फ बातचीत से मसले के हल की तरफ नहीं जाना। जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, तो उसमें इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स, वो भी किरदार अदा करेगी और पूरी पाकिस्तानी अवाम भी किरदार अदा करी। और इस दफ़ा जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून पूरे पाकिस्तान में मैं देख कर आया हूँ, मैं पंजाब में देख कर आया हूँ, मैं सिंध में देख कर आया हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ज़िलों में घुमा हूँ। अगर इस दफ़ा हमने कॉल दी तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है इनको होश के नाखून लेने चाहिए। वो जी जी आप जब से बने सदर पाकिस्तान, अच्छा, आपने बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट चलाई है पूरे पाकिस्तान के अंदर खान साहब की राय के लिए, और उसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ है। लेकिन कुछ अर्से से वो जो आपकी तहरीक थी वो सुस्त रवि का शिकार है। ये बताएं कि ईद के बाद आप लोगों को प्लान है जो आप 11 की तरफ मार्च का प्लान भी बना रहे थे? दूसरा डॉक्टर साहब के साथ सवाल है, डॉक्टर बाबर अवान साहब से, हमारे मुमताज़ कानूनदान है, कि जो अदालती रवैया रहा है खान साहब की और उसका बीबी प्रोसीडिंग के हवाले से, उस पर हमेशा PTI के वकला जो है वो तनकीद करते रहे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अदालती कार्रवाई चल रही है उसमें अदालत के रवैये में कोई तब्दीली आई है? क्या इस अदालत से आपको इंसाफ की तवक्को है? सर इसी के साथ क्वेश्चन ये तो फिर लिखना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी बता जल्दी आप सहाफ़ी बरादरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्योंकि ज्यादा सब एक हो गए। जी बोले। जब से आप सीएम बने हैं मुतअद्दिद केसेस में आपको नामजदगी किया गया है। हालिया जो रेडियो केस में आपको नामजद किया गया और ये खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद जो है वो आपको नायल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मेरी नेक तो मैंने आपके साथ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाता है कि ऐसी कोई डिस्कशन हुई है कि आपके बाद कौन होगा कि सीएम AP जो पहला भी से ज्यादा साफ जो 7 के अंदर नहीं, कैसे डिस्कशन हुई है? थैंक यू। देखें, सबसे पहले तो जिस तरह मेरी बहन ने कहा, हमारी मंजिल जो है वो हकीकी आज़ादी ही है। हकीकी आज़ादी के हसूल तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी है, उसमें आज़ाद अदलिया की बहाली भी है, उसमें आज़ाद मीडिया की बहाली भी है, उसमें आइन और कानून की बालादस्ती भी है, उसमें रूल ऑफ लॉ भी है।
یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ جو ہیں ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا۔ یہ جہد مسلسل جو ہے عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا، اور آج تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے، مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا۔ پبلک پلس وہاں پر موجود ہے، عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، رمضان میں اکثر جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ جو سٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے۔ جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں، اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا۔ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے۔ ہماری جدوجہد جاری ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان A B C D ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ بالکل آپ کریں اچھا، آپ نے اپنے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی، اور آخر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان میں یہ انصاف A B C اور پلان جو جتنے بھی پلان مرتب کریں گے ان کے ساتھ باہر آئیں گے۔ تو اگر اس وقت پاکستان خارجہ سطح پر اور داخلی سطح پر بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موو کہ وہ باہر نکلے ایک نیا تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولہ ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے، وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہیں مینیجر کہا، میں ہیکرز کہتا ہوں، کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں۔ تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہیں سپورٹ چاہیے، سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا، مرید کے میں آپ نے دیکھا، 26 نومبر کو آپ نے دیکھا، ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی، مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے، ہیکرز کو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون، وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ، وزیر خارجہ جو ہیں، مطلب نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے، لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ فارن منسٹر ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی بیمار تھا۔ ہاں، وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا، ملک اس طرح نہیں چلتے، نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑیں، ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا۔ تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے
کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا, عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نااہل کرنا ہے, ان کے خلاف کیسز بنانے, ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے, چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی, یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں بالکل میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے وائٹ شادی کا ایجنڈا دیا, اس میں امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں, اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی والی پی ٹی اے کی طرف سے, صوبے کے سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع؟ جی بالکل, آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹ اور سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکی بھی ہے, جب عوام ہوں گے سب سیاست ہوگی, سب دھرنے ہوں گے, سب چیزیں, جب عوام نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ کر. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی, یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے, یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے, تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا, لاہور بھی محسوس کرے گا, کراچی بھی محسوس کرے گا, اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی. یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے, ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا, وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں, وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں, جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ وہ ہماری سن رہے ہیں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں, تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا, جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا, جو میری وزیراعظم کے ساتھ جعلی وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں. اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے, ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں, یہ بری بات ہوتی ہے. تھینک یو.